सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ हैं सर। बड़ी तकलीफ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, क्या सूरत हाल है, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। जी बिल्कुल। एज रूटीन की तरह जैसे वाकयात होते हैं इसी तरह दोबारा चंद वाकयात हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें सबसे पहले वाकयात हुए थे चकवाल। तो चकवाल का जो इलाका है वहां पर ये जो टीएलपी के एहलकार हैं ये बड़ी देर से वहां पर दरखास्त दिए हुए थे कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो कादियानियों की इबादत गाह है इसको खत्म किया जाए, लेकिन पुलिस के साथ उनके मामला चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने अचानक से ही वहां पर धरने की कॉल दे दी और साथ ये ऐलान कर दिया कि हम जो है अगर पुलिस ने शाम तक हमारी बात ना सुनी तो हम फौरी तौर पे जो चकवाल के जो इंतजामिया उसको अदा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जितनी भी कादियानी इबादत गाहें हैं या मीनार है या मेहराब है उनको गिरा देंगे। तो जैसे ही पुलिस को ये बात पता लगी तो उन्होंने जो है वो भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंच के और उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर उनको बातचीत की है और उनको फारिग कर दिया। लेकिन ये सारा मामला सारा दिन तकरीबन चलता रहा है, नारेबाजी भी होती रही है और प्रोग्राम और धरना भी होता रहा है। लेकिन रात के आज सुबह हमें इस बात की इत्तला मिली है कि वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है रात लेट नाइट के करीब कोई 1 से 2 बजे के करीब जो है ना उसके जो मीनार से उनको उन्होंने गिरा दिया गया है। तो इसी तरह खुशाब का इलाका है कायदाबाद, वहां से भी इतला थी कि मुसलसल जो है असिस्टेंट कमिश्नर को और मुतलका इंतजामिया को दरखास्त दी गई है कि यहाँ पर जो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी जारी है उसको फिर रोका जाए। तो उसके बाद वहां पर इतलात ये मसूल हुई है कि तोहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो है वो पहले भी एक रैली निकाली थी, उसके अंदर भी यही मुतालबत किए थे जिला इंतजामिया के साथ कि वो आप हमारी बातों को संजीदगी से नहीं ले रही। तो बारहा उनको ये कहा गया है। तो जिसके बाद वहां पर जो एसएचओ कायदाबाद है वो उन्होंने और पुलिस की भारी नफरी ने मिलकर वहां पर जो कादियानी कब्रिस्तान था जहाँ पे वो कस्बे वगैरह लगे हुए थे वहां पर वो सारे कस्बे वगैरह उन्होंने तोड़ दिए गए। तो इसके बाद उन्होंने इस बात का बड़ा इजहार किया कि हम जो इंतजामिया है उसके बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने वहां पर जो सारी इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही थी उसको उसके खिलाफ एक्शन लिया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी जगहों के ऊपर भी खुशाब के अंदर जहां जहां पर जो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है कादियानी की तरफ से फौरी तौर पे ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। जी सर, लाहौर में भी कोई वाकया पेश है कि अमन है वहां पे? जी लाहौर शहर में फिलहाल अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। लाहौर शहर में जो है वो जो है ये जो थ्रेट अलर्ट के बाद जो आपको पहले बताया गया था उसके बाद पुलिस जो है वो बड़ी अलर्ट पोजीशन में आ गई और उन्होंने जो है सादा कपड़ों में और दूसरे जो यूनिफॉर्म में है वहां पर जो है वो नफरी डिप्लॉयड कर दी है जो मेन जो इबादत गाहें हैं और वो वक्तन सुबह के वक्त और शाम के वक्त वहां पर ड्यूटीज वगैरह को मुसलसल चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए, क्योंकि तरीके तालिबान की तरफ से भी थ्रेट था। उसके अलावा जो टीएलपी के एहलकार थे रैलीज और जुलूस के थे। तो अभी तक फिलहाल लाहौर शहर में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। सर ये बताइए हमारे देखने वालों को कि जिस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं तो ये तो मामला रुकने वाला नहीं है, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आप भी देख रहे हैं, आपको भी बारहा डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग जारी है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई ना कोई 1 या 2 वाकयात ऐसे रूनुमा ना हो जाए। तो ये एक बहुत अजीब सी एक बड़ी सी मजहबी इंतहापसंदी की लहर है जो कि टीएलपी की तरफ से जो है जारी है और ये मुसलसल जो है इसके अंदर आए रोज जितना भी दिन गुजर रहे हैं इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये पिछले इस रमजान मुबारक में तो कोशिश ये थी कि शायद इसमें कोई कमी बेशी हो जाती, लेकिन बदकिस्मती के साथ रमजान के महीने में इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और ये जो है अब धर्मों की तरफ और रैलीज की तरफ ये बात चली गई है कि कोशिश की जा रही है कि जहां पर इनकी कोई बड़ी इबादतगाह है या कोई ऐसी जगह है वहां पर धरना दे दिया जाए और पूरी तरह जो मुतलका इंतजामिया है पुलिस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो एक असर छोड़ा जाए, उनको प्रेशर दिया जाए कि फौरी तौर पर इसको खत्म किया जा सके। सर ये भी हमारे पास इतला है कि वहाँ पे जो आम लोग हैं वो भी इस वक्त किसी मुश्किल का शिकार हैं। लोगों को ये बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि एहतियात करें, मसाजिद में जाने का जो वक्त है उसी पे जाएं। थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को।
जी बिल्कुल, इसी तरह है कि जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था उसके मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी प्लान में ये बयान किया गया था जो आम अफराद हैं, जो उनके लिए ये था कि फजर के वक्त और मगरिब के वक्त और इशा की जो नमाज़ें हैं उनमें जो है रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर एहतियात की जाए। और पुलिस को ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि 3 नमाज़ों के औकात में और इसके अलावा ये जो आखिरी जो 8, 9, 10, 11 दिन रह चुके हैं, बाज़ारों में रश हो जाता है, उसकी वजह से बाज़ारों में भी कोशिश किया गया कि बिला ज़रूरत बाज़ारों वगैरह में मत जाए, क्योंकि ये ना हो कि कल को खुदा ना खास्ता किसी जगह पे रश होता है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हो, तो वहाँ पर कोई मसला पैदा हो जाए। तो इसलिए तमाम लोगों को ये कहा गया है कि वो एहतियात करें, दिन की रोशनी में जो काम करने वाले हैं वो करें। पुलिस को बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट किया गया है और ख़ास तौर पे जो डीआईजी लाहौर है, ऑपरेशन डीआईजी लाहौर फैसल कामरान, वो मुसलसल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रात के वक्त भी 12-1 बजे तक जो है वो बाज़ार के और पोश इलाकों में और सारी जगहों पे जहाँ पे रश होता है वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। फिर इसी तरह सुबह के वक्त भी 2 से 3 एसपी साहबान अपने अपने सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं कि तुम्हारे फजर के वक्त कोई ऐसा जो टाइम होता है कि जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जिस वक्त से ये थ्रेट की कॉल आई है उसके वक्त से तमाम अफराद को कहा गया है कि वो जो है एहतियात की तरफ जाए। और सुबह जुम्मा भी है, इसलिए जुम्मे के लिहाज से भी वो एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब करते हैं कि नमाज जुम्मा जो है उस वक्त बहुत ज्यादा रश होता है तमाम मसाजिद में, तो उसकी भी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुसलसल जो है वो एसएचओ साहबान को और दूसरे लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इस इलाके में जो है वो अहले इस्लाम ने अपना रमजान का जो जुम्मा अदा करना है तो वहां पे किसी किस्म की कोई परेशानी ना पेश आए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से नाज़रीन। महफूज कोई भी नहीं है, अगर आगे पूछे मेरे से, सबको यही परेशानी है कि मस्जिद में जाने से भी कोई मुश्किल पैदा ना हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारी जो मसाजिद हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है। पिछले दिनों में हाँ, चंद दिन पहले ये एक वाक़या पेश आया, शायद इससे ज़्यादा है, आपको बता चुके हैं। और गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ तक अहमदियों का मसला है, वो तो चलो जी इन्होंने फ़र्ज़ अदा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये खुद भी लोग महफूज नहीं है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। होना तो ये चाहिए था कि चलो जी, अगर आप कहते हैं जी इस्लाम को अहमदियों से ख़तरा है, तो आप तो ज़बरदस्त इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान हैं, और फिर आपको क्यों ख़तरा है? आपको किस चीज़ का ख़तरा है? क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे हालात बनाए गए, वो आप सबके इल्म में। जो ख़त्म नबूवत का नारा और कुछ भी नहीं, ये नारे लगा के वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद इनको कोई पता ही नहीं होता, जाके फिर 2 नंबर काम शुरू कर देते हैं। कल कॉमर्स में एक मैंने जर्मनी का प्रोग्राम किया था कि यहाँ एक लड़की है, उसको सज़ा हुई है, अभी वैसे सुनाई नहीं गई, लेकिन ये मैंने कहा था कि इसकी वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही है। तो किसी साहब ने कहा कि इस्लाम तो बहुत प्यारा मज़हब है, देखिए हमें भी पता है बहुत ज़बरदस्त मज़हब है, मगर जब भी यहाँ पे जर्मन हो या कोई दूसरे ममालिक हैं, इस तरह का काम होता है तो वो नाम लिया जाता है इस्लामिक। वो वहाँ पे ये नहीं कहते कि फ़लाँ लड़की ने ये किया, पहले शुरू यहाँ से करते हैं। तो मैंने उनके हिसाब से ये बात बताई थी कि इस तरह जो हालात बने हुए हैं, उसका मैंने जवाब दिया था। और फिर उसको मेरा ख़्याल हमारे जो कोई दोस्त है वो किसी दूसरे रंग में ले गए। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह वहाँ पे आपकी अवाम महफूज नहीं है, 70 साल से यही कुछ चल रहा है। ताकतवर बहुत ताकतवर है। कल ही मैं देख रहा था जी, कमिश्नर अपनी बेटी के साथ शायद कोयटा या पेशावर सफ़र कर रहा था, और वहाँ पे एयर होस्टेस के साथ कोई गड़बड़ हो गई। अब औरतों की हालत हो चुकी है कि वो बेकाबू हो जाती। वो उसको पता था मेरा फादर जो है कमिश्नर रहा हुआ है, मौजूदा नहीं था, और उस लड़की ने एयर होस्टेस के मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसका नाक जो है उसकी हड्डी टूट गई या क्या हुआ ये नहीं, लेकिन कोई तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही। ताकत के नशे में कौम बिल्कुल बेवकूफ़ बन चुकी है, अक्ल से पैदल। फिर होना तो यही चाहिए था, अगर ये फ़र्ज़ करें जर्मनी में केस हुआ होता तो यहाँ पे अज़ाब बन जाना था
اول تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھانا تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گی تو یہ کام ہو جائے گا، اور اس کو وہاں پہ پتا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو موجودہ حاضر ڈیوٹی کمشنر تھا وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، جہاز سے ان کو نیچے اتارا گیا، اور پھر جی صلح ہوگی، انہوں نے جی سوری کر لیا، اس کی ناک کیا بیڑا گرک کر دیا، وہ کام اتنے دن نہیں کر سکے گی، سوری کر لیا۔ وہ مجبوری تھی کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل پڑی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بات بتائی کہ مذہبی حساب سے بھی جو لوگ طاقت میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہاں بھی مساجد پہ اعلان کیے جا رہے کہ آپ اتنے سے اتنے بجے تک نماز پڑھنے کے لیے۔ چلو احمدیوں کو تو آپ پریشان کر رہے ہیں، ان کو تو عبادت سے روک رہے ہیں، مگر نیتوں کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ مگر یہ جو کافر 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 کی آپ نے وہاں پہ تمیز دی ہے لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ کہاں پہ جا کے رکے گی، میرا نہیں خیال کہ آپ بھی وہاں پہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں پاکستان کے، اور جو خبریں ہیں، خبریں 40 حملوں کی خبریں ہیں وہاں، تو نہایت تکلیف دہ حالات ہیں وہاں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لوگ خوف کھاتے ہیں، اب ڈر لگتا ہے ان کو پاکستان جانے سے۔ یہ جناب ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، اور بھی پروگرام آج ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، جرمنی میں ایک ایسی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے کہ پولیس بھی حیران ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ کیمنس جو علاقہ ہے، جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں پہ اتنی بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ بہت بڑی گولڈ کی دکان تھی، ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، جن کی بڑی بڑی وہاں پہ گولڈ کی دکانیں ہیں، اور وہاں پہ بڑی مہنگی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ جناب چند منٹ آپ لگا لیں، اس میں یہ کارروائی ڈالی گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے اس دکان پہ حملہ کیا، اور اتنی جلدی میں ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، گولڈ کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جو ان کے ہاتھ آئی ہے۔ کافی زیادہ لوگ بتائے جا رہے ہیں، 3 4 یا 5 لوگ ہیں شاید، اور چند سیکنڈ یا چند منٹ میں، سیکنڈ تو نہیں کہہ سکتے، چند منٹ میں یہ کارروائی پڑی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے، ویڈیو بنی، سب کچھ بنا، مگر انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اور ایک ہی طرح کے جو ویڈیو میں یا تصویروں میں لباس ہے، ایک ہی طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس کو فون کیا گیا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمنی میں جو پولیس ہے وہ بڑی تیز ہے، فوری طور پہ پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے فون کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، الارم لگا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن 3 منٹ لگے ہوں گے پولیس کو آنے میں، یا 4 منٹ یا 5 منٹ لگے ہوں گے، لیکن اس عرصے میں یہ ڈاکو جو تھے اپنا کام ڈال کے وہاں سے غائب ہو گئے، اور پھر پورے شہر کو بند کیا گیا، پولیس کی گاڑیاں بھاگ دوڑ، سر طرف سے گواہ ڈھونڈنے شروع کیے، سب کچھ کیا، لیکن ابھی تک جب میں پروگرام کر رہا ہوں میرے پاس اطلاع ہے کہ کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا۔ پولیس کے لیے کئی سوالات ہیں، کیا کوئی وہاں پہ کوئی کام کرتا تھا، اس نے یہ ساری کارروائی ڈلوائی، یا جو ڈاکو تھے انہوں نے ایسا خطرناک پروگرام جو بنایا، اور کب سے وہ اس دکان کی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ بھال خود کر رہے تھے جو ڈاکو تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ کہیں پہ بھی ڈکیتی کرنی ہو تو پہلے آ کے وہاں کی ویڈیو شیڈیو بنا کے پھر ایک پلان بناتے ہیں، اور جرمنی میں پہلے بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے، بینکوں کی لوٹ مار عام بنی ہوئی تھی، پھر اے ٹی ایم آگے، اب تو آپ کو پتا ہے کیشیئر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں سے پیسے آپ نکال لیں، اے ٹی ایم سے وہیں پہ آپ پیسے بھی ڈال دیں۔ اس کی وجہ سے بینک وغیرہ جو ہے وہ کافی محفوظ ہوئے، لیکن جو اب گولڈ کی دکانیں ہیں ان کی طرف رجحان ہو گیا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب اتنی بڑی ڈکیتی ہوتی ہے ایک دفعہ تو سب ہل جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اگر یہ پکڑے بھی جائیں تو اس کے بعد یہ سامان ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ سوال بعد میں دیکھا جائے گا۔
آپ نے دیکھا جرمنی میں پچھلے دنوں ایک دو بینکوں میں بھی یہ کام ڈلا، یہ آپ نے جو لاکر لیے ہوتے ہیں جس میں اپنا گولڈ پیسہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یہ آپ نے تو اپنی طرف سے رکھ دیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی غائب ہو گئے۔ اور ایک تو ایسا واقعہ ہے، میں تو اس شہر کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اوپر گھر کرائے پہ لیا، اوپر سے نیچے کام ڈال کے سب کا سب کچھ لے گئے۔ پتہ نہیں وہ بینک نے اب کس طرح ان کو پورا کیا، کہ ان چیزوں کا اسٹیمیٹ بھی نہیں لگا سکتے، کسی پہ اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہر بندے کے پاس رسید نہیں ہوتی، کوئی کہتا میں نے اتنا گولڈ رکھا ہوا تھا، میں نے اتنا گولڈ رکھا ہوا تھا۔ آج کل جرمنی میں جیسے ہی یہ ایسٹ یورپین بھی آئے ہیں، دوسرے لوگ بھی آئے ہیں، یوکرائن کے لوگ بھی ہیں، تو یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی جگہ پہ باقاعدہ طور پر پولیس بتا رہی ہے کہ یلو رنگ کا کوئی خط آئے گا تو احتیاط کریں، وہ کوئی جواب نہ دیں، اس طرح بھی فراڈ ہو رہا ہے، مختلف طریقے نکالے ہوئے، لیکن یہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اب کتنے کا وہ گولڈ لے گئے ہیں، یہ تو بعد میں ایسٹیمیٹ لگے گا تو پھر پتہ چلے گا، لیکن اس واقعہ میں جو لوگ بھی ملوث ہوں گے پولیس سے ہار ماننے کے لیے تیار، وہ کہتے ہیں جی ہر صورت ان کو ہم نے پکڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں یہ بتا دیتا ہوں، پہلے بھی یہ جیلوں میلوں میں گئے ہوتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوتا کہ جیل میں جا رہے ہیں۔ تو جناب آج کے دور میں جو لوگ، میں اب جو دوسری بات کرنے لگا ہوں، یہ ڈکیتی تو ان کی ہوگی نا، بڑے لوگوں کی ڈکیتی ہو جائے وہ تو برداشت کر جاتے ہیں۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ مختلف طریقوں کے ساتھ پیکٹ کبھی کوئی مختلف کمپنیوں کے لے کے تو بیل دیتے ہیں، جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا اندر گھس کے پھر آپ پہ تشدد بھی کریں گے۔ ہماری دو پاکستانی فیملیاں جو تھی اس سے متاثر ہوئی، ایک تو بیچارے ان کا تو سارا زیور لے گئے، اور بدقسمتی سے یہ جرمنی کی بات بتا رہا ہوں، ایک عورت گھر میں تھی تو ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے تو وہ حیران تھے کہ اندر ایک عورت ہے ابھی، انہوں نے پھر اس عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو مارا پیٹا، اور اس عورت کی غلطی یہ تھی کہ وہ گھر میں تھی، اب اپنے گھر میں نہ رہتی کہاں۔ اگر ایسا کوئی موقع ہو، میں یہ ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے جن کا نقصان ہوا وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کو مارنی پڑی، لے وہ پھر بھی سب کچھ کیے، ایسا کوئی چکر پڑ جائے تو فوری طور پہ کسی طرح بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، کوئی راستہ کوئی کھڑکی، مگر یہ نہیں کہ نکلتے کوئی نیا سیاپا ڈال رہے ہیں، اوپرلی منزل پہ رہ رہے ہیں، اگر تو اپنے ہاؤس میں ہیں پھر آپ کو پتہ ہے، یا اندر کسی جگہ پہ آپ ہیں تو وہاں پہ اندر تالا لگائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ سب سے پہلے اپنی سیفٹی ضروری، کیونکہ جس کو مارا آپ کو 2-4 مہینے علاج ہوگا، ہاسپٹل جائے گی، پرانی بات ہے، ٹھیک ہوگی، جو نیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے جرمنی میں ہو، انگلینڈ میں بھی یہی حالات، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے انگلینڈ میں، یہاں بھی آئے دن۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں، انگلینڈ میں تو ویسے ہی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ دکھایا تھا کہ موبائل فون بھی چھین کے لے جاتے ہیں، وہ پولیس بھی پریشان ہے، اور کبھی بھی باہر نکلے تو موبائل فون نہ استعمال کریں، ہیڈ فون رکھیں، موبائل فون جیب میں رکھیں، کان کو نہ لگائیں۔ تو جناب یہ نصیحت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، سبق ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی گولڈ کا بزنس ہے جرمنی میں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جان عزیز یا ضروری ہے، ان کو اپنی جان جو ہوتی ہے وہ عزیز ہوتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کوئی کام بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یورپ کے یہ حالات پہلے نہیں تھے، مگر میں ایک پروگرام یہاں پہ لگتا ہے ایکٹر سیشن، اس میں دیکھا کہ شروع سے یہ ڈکیتی وغیرہ جرمنی ہو کوئی بھی ہو چلتی رہتی، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، مگر جرمن پولیس جو ہے وہ چھوڑتی نہیں، جرمن پولیس جو ہے پیچھا کرتی، ہر صورت پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے دیکھا 30 سال پرانے کیس، 40 سال پرانے کیس بھی وہ نکال کے لگے ہی رہتے جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ تو یہ جناب آپ کو ابھی جو خبر دی ہے اس سے نصیحت پکڑیں، احتیاط کریں، اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ابھی ایک ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو ہے،
میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیتے ہیں، کیونکہ کل پھر جمعہ کا روز ہے، اور اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پر بہت ہی خطرناک دھمکیاں دی گئی اور بتایا گیا کہ جناب ہم نے پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں، سمندری ہے یا خوشاب ہے یا ڈسکا ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، آپ کو بتائیے تمام شہروں کے ناموں کا، وہاں پہ جو ختم نبوت والے ہیں، تحریک لبیک والے ہیں، انہوں نے کس طرح کے حالات پیدا کیے ہوئے، اور باقاعدہ اس ویڈیو میں دھمکیاں دی جا رہی، ایسی دھمکیاں کہ اگر کسی سیاستدان کو وہ دھمکیاں دی جائیں یا کسی کو، وہ کہتے جی ہمارا جو آپ نے کرنا کر لو، اور یہ نہیں کہ وہاں پہ احمدیوں کو دھمکیاں دی جا رہی، صرف پولیس کو دھمکیاں دی جا رہی، آپ لے کے آئیں، کتنے ڈالے لے کے آتے ہیں، آپ ہمیں ہاتھ لگا کے دکھائیں، آپ ہمیں گرفتار کر کے دکھائیں، ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سرکاری جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی اور کہا جا رہا ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا، اگر ہم کہیں گے کہ فلاں مسجد کے منار گرا دو، اتنے احمدی وہاں سے پکڑ لو، ان کے ساتھ 298 95 جو بھی سلوک کرو، آپ کو کرنا پڑے گا، پولیس کو یہ دھمکیاں دی جا رہی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا ایڈریس یہ ہے اور آپ جب مرضی وہاں پہ آ کے تو مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو گرفتار کر لیں۔ یہ خطرناک ویڈیو اس وقت جو چل رہی ہے، اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل جمعے کے دن دوبارہ جمعہ تو نہیں پڑھا جائے گا وہاں پہ، مگر یہ ہمارے پاس پکی اطلاع ہے کہ وہاں پہ فتنہ اور فساد کا فل پروگرام ہے، اور جو احمدیوں کی مساجد ہیں وہاں پہ یا سینٹر ہے، نماز سینٹر ہے، فل پروگرام بنا ہوا کہ ان کے اوپر حملے ہوں گے۔ یہ ایک شہر نہیں ہے، کئی شہروں سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے، اس میں جس طرح میں نے کہا کاڑا وغیرہ بھی شامل ہے، آپ کو میں نے اشارہ دے دیا، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ پلاننگ بن چکی ہے کہ ہم نے کل جمعہ جو ہے وہ کس طرح منانا ہے، اور یہ چیزیں سب گورنمنٹ کو پتہ ہے، حکومت کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، سب کچھ ان کے علم میں ہے، مگر گورنمنٹ کیوں خاموش ہے، گورنمنٹ کیوں نہیں اس پہ بات چیت کر رہی، کئی سوالات ہیں۔ ناظرین، جو پہلے لوگ پکڑے ہوئے ہیں احمدی، پتہ نہیں 100 ہے 150 ہے کتنے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی، اور پھر اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کل پھر لوگوں کو اسی طرح ہم نے، اب ہمارے کہنے پہ پولیس نے یہ ایف آئی آر درج کرنی، اور ایک دو جگہ پولیس کی جب جھڑپیں ہوئی تو وہاں پہ میں حیران تھا کہ پولیس والے کو کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم کیا چیز ہو، اور حیرانگی کی بات ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی بڑے آفیسر آئے، نہ کوئی رینجرز کے لوگ آئے، نہ کوئی فوج وہاں پہ نظر آئی، اور ریاست کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی اس وقت چل رہی ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے میں ان صاحب کی تصویر والا اوپر لگا دوں گا، لیکن افسوس ہوتا ہے اپنی ریاست کو دیکھ کر کہ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی ایک چرچ کے اوپر وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، پتہ نہیں کب سے وہاں پہ پولیس کھڑی ہے، ابھی تک کھڑی ہے، پولیس وہاں پہ پہرا دے رہی ہے، اور وہ کہتے جناب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ چرچ کی حفاظت کرے۔ اندازہ کرے کہ پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، اوپر سے ایک اور خبر آ گئی ہے کہ اسرائیل کا دورہ کیا 10 لوگوں نے، اور اس پر کوئی نہیں بول رہا، علماء خاموش ہیں، وہی علماء خاموش ہیں جو ہمیشہ شور شرابہ ڈالتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی جرأت نہیں کہ وہ بولے۔ تو یہ جناب اس وقت کے جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں نہایت ہی افسوسناک، تکلیف دہ ہیں، اور میں بس آخر پہ آپ کو جو اہم بات ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل جو بھی احمدی جمعہ پڑھنے جائیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب میں صرف، کراچی میں بھی حالات ایسے ہی ہیں، جو کراچی سے بندے پکڑے تھے ان کی ضمانتیں نہیں ابھی تک ہوئی، اسی طرح دوسری جگہ بھی جو ہے وہاں سے بھی ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ تو بندوبست کرنا آپ کا کام ہے،
ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو اطلاع کرنا، اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو چیف منسٹر ہے یا دوسرے لوگ یا وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ خاموش کیوں تماشا بنے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو سمجھاتے؟ اور کل عرفان خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ فوج کے گریبان بھی پکڑیں گے، یہ جنرلوں کے گریبان بھی پکڑیں گے، اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ہماری ریاست کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ جتنے لوگ وہاں پہ پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک ہوتا ہے آپ سب کے علم میں ہے۔ جیلوں کی ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، مگر اس کے باوجود جس کے اوپر بھی 298-95 لگ گئی، وہ سمجھے ساری زندگی بیچارہ نہ تو اپنا کوئی بزنس جیل میں زندگی گزارے گا، جو پیچھے فیملی ہوگی ان کے اوپر کیا گزرے گی کسی کو اندازہ نہیں۔ اور بتایا یہ جاتا ہے جی ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی عبادت نہیں کرتے، اپنا جمعہ نہیں پڑھتے، اور آپ اپنا قیمتی وقت، قیمتی تو نہیں کہہ سکتے، فضول وقت ہی ہوگا جس کے پاس جو ہر وقت اسی کام میں لگا ہو، تو ان کے لیے پھر آپ کیا کہہ سکتے؟ میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو، میں اپنے چیف منسٹر جو ہے پنجاب اور وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے اسے پورا کیا جائے، اور کوئی بھی وہاں پہ رہتا ہے پاکستانی شہری، اسے اس کے مذہب کی باقاعدہ طور پر جو بھی ہے عبادت کرنے کا حق دیا جائے، اور ان لوگوں کو جو جھوٹے کیس بنا رہے ہیں، اگر آپ سختی کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سختی کے آگے یہ جھک جاتے ہیں، یہ صرف بڑکے لگاتے ہیں، عوام 4 بندے ساتھ ہوتے ہیں اور وہاں پہ بڑکے لگانی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بڑکے جو ہے آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے اوپر آپ جھوٹے کیس ڈال دیتے ہیں ان کی زندگی بیچاروں کی کیا بنتی ہے۔ 298 سی 295 سی جو ہے اس کے بعد ضمانتیں بھی نہیں لیتے، جو آپ کے وہاں پہ آپ لگائے ہوئے جج ہیں وہ ضمانت نہیں لیتے، لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے دیکھیں اس گناہ میں شامل نہ ہوں، یہ ایسا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام مٹا رہے ہیں، وہاں پہ قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، زندہ لوگوں کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں، جو مر چکے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت آ کے کوئی بھی مذہب کے لوگ تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے خوشی غمی میں، اور وہ وقت سب کو یاد آتا ہوگا جو اس وقت کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اس نئی نسل نے بالکل ہی ختم نبوت کے نعرے لگا لگا کے اسلام سے دوری اختیار کر لی، اور اسلام کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے، وہاں پہ یہ جتنے لوگ آئیں گے ان کو ذرا پوچھیں، ذرا میرا نہیں خیال کہ ان کو اسلامی تعلیمات کا علم ہو، کوئی سوال کر کے ان سے پوچھ لیں، کوئی نمازوں کے بارے میں پوچھ لیں، کوئی کلمے کے بارے میں پوچھ لیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھ لیں۔ صرف سوائے اس مولوی کے باقی پورے مجمع کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوگا۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جب ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو ان کو کس نے حق حاصل دیا کہ یہ لوگوں کو جا کے اس طرح پریشان کرے، اس طرح ڈسٹرب کرے۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہیں، اور کل احتیاط کریں، باقی جو میں نے نہیں کہا وہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، انگلینڈ سے آج آپ کو بتائیں گے، بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں بڑی تعداد میں جن کے جناب سیاسی پناہ کے کیس ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور کئی ابھی تک وہ اپیل کر کے انتظار کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں۔ دیکھیں یہاں پہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں انگلینڈ کے، کہ جو پولیس ہے، جو امیگریشن ہے، وہ کافی ایکٹیو ہے، اور چھاپے بڑی تعداد میں آج کل کسی ریسٹورنٹ میں، کسی گھر پہ، کسی کار واش پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ جہاں بھی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں پولیس والے، اور وہاں جناب جا کے تو انکوائری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالات کافی یہاں پہ سخت اس لیے بنے
کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے امریکہ میں آپ کو پتا ہے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع ہوا ہے، اس کے بعد جرمنی ادھر انگلینڈ میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ انگلینڈ میں اتنی تیزی آ گئی ہے کہ یہ لوگ آپ کو بتاتے نہیں، مگر ہزاروں لوگوں کو انہوں نے واپس بھجوا دیا، اور پکڑ دکڑ کوئی دن خالی نہیں جا رہا۔ بریڈ فورڈ میں پچھلے دنوں اور آج کل بھی وہاں چھاپے لگ رہے ہیں، مانچسٹر ہے اور بھی جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ، یہاں لندن میں بھی۔ تو جناب آج یہاں پہ انگلینڈ میں اگر کسی بندے کا سیاسی پناہ کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی مشکل گھڑی آ رہی ہے کہ وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا۔ ان کا کہنا ہے جناب ہمیں ان کے اخراجات بہت زیادہ پڑ رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا ہے اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک خرچہ پڑتا ہے ایک بندے کے لیے۔ مختلف پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں پکا کے جو بھی ہوتا ہے وہ دے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری ایک بات بھی ہوئی تھی کسی سے، انہوں نے کہا کہ پہلے ایک کمپنی تھی وہ تو کھانا جو تھا کھانے کے قابل ہی نہیں تھا اور بیکار تھا، پھر لوگوں نے شکایت کی اور پھر دوسری کمپنی آ گئی، کیونکہ یہ کمپنیوں کو بھی پتا کہ ان کو جو مرضی کھلاتے رہو یہ کھاتے رہیں گے۔ مگر یہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک کریں، پتہ نہیں اب یہ غیر ملکی کمپنیاں ہوتی ہیں یا کہاں سے آتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ خیر، اب ایسے جو لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو پرائیویٹ جگہ بنا کے وہاں پہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے جناب یہاں سے اب زیادہ دیر آپ کی پکنک نہیں چلے گی۔ لیکن جن لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان کے متعلق اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا سیاسی پناہ کا کیس ختم ہوتا ہے اس کے بعد اپیل کا حق ہے، اس میں اگر آپ نے اپیل شپیل نہیں ڈالی تو آپ بلیک لسٹ ہو جاتے، پھر آپ اپیل بھی نہیں ڈال سکتے اور پھر آپ کو پولیس پکڑے گی، کیونکہ آپ یہاں پہ ظاہر ہے آپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا، غیر قانونی ہو جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف امریکہ یا یورپ نہیں، انگلینڈ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، غیر ملکی جو یہاں پہ رہتے ہیں، اور گورنمنٹ خاص کر ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی جلدی ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم واپس بھیجیں گے۔ نہ جی، انگلینڈ میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاکستان کی اگر بات کریں جن کو مذہبی پرابلم ہے، سیاسی پرابلم، مذہبی پرابلم جن لوگوں کو اب آپ سب کے علم میں، اور جن کو سیاسی پرابلم ہے پی ٹی آئی والے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں پہ مشکلات ہے۔ جب سے 3-4 سال سے یا 3 سال سے یہ گورنمنٹ آئی ہے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں۔ آدھے جو لوگ باہر رہے جنہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں، اور وہ جو اپنے حافظ صاحب ہیں ان کی بیٹیاں ان کو ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کر دی ہے، کیونکہ وہ اسپیشل ہے، ظاہر ہے ان کے لیے تو علیحدہ قوانین ہے پاکستان۔ ایک طرف پاکستان کی طرف سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف انگلینڈ، ظاہر ہے یہاں پہ اگر کیس نہیں چلتے۔ پچھلے دنوں میری ایک بات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کا سیاسی پناہ کا کیس ہے؟ کہنے لگے جی۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کس بیس پہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے بتایا میری ہیئرنگ تھی، تو میں نے پھر بات چیت کی، کیونکہ میں نے کہا ذرا معلومات دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں کیونکہ احمدی ہوں اور پاکستان میں جو احمدیوں کے حالات ہے وہ ہمارے چینل سے زیادہ آپ کو کون بتاتا ہے۔ تو بات چیت کے دوران میں نے پوچھا کتنی دیر پروٹوکول ہوئی؟ وہ کہنے لگے یہ 2 دفعہ پروٹوکول ہوئی۔ یہ دیکھیں اتنی سختی ہے کہ ہر بندے کی وہ انکوائری کرتے ہیں۔ تو اس میں نے کہا 2 دفعہ کتنے گھنٹے کی؟ کہتے 3 گھنٹے کی ایک دفعہ، 3 گھنٹے کی ایک دفعہ۔ تو یہ کوئی جج سامنے نہیں بیٹھا ہوتا، ویڈیو کال پہ باقاعدہ طور پہ یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ پتہ تو ہے کہ پاکستان میں احمدی جو ہے ان کو پرابلم ہے، روزانہ جلسے جلوس، قبروں کی بے حرمتی، مساجد کا نقصان، لوگوں کو پکڑ کے 298 295 وہ کہتے جی وہ ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیونکہ احمدی ہیں اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا جو طریقہ کار کیا ہے، آپ کے جو خلفاء ہیں ان کے نام کیا ہیں، آپ نے احمدیت قبول کی تو کیا وجہ تھی؟ اور وہ کہتے جی ایسے سوال تھے کہ
عام بندے کی سمجھ میں وہ نہیں آتے، لیکن کیونکہ میں ہر سوال کا وہ جواب کہتے میں دیتا رہا ہوں، اور پھر ان کا کیس منظور ہو گیا۔ میں نے پھر ان سے دوبارہ پوچھا اسی وجہ سے کہ اتنی لمبی ان کی پروٹوکول ہوئی ہے تو کیا سوال؟ وہ کہتے جی وہ ہماری جماعت کے زیادہ سوال پوچھتے تھے، اور وہ یہی پوچھتے تھے کہ جو بھی جماعت کے قوانین ہیں ان کے متعلق سوالات کر رہے تھے، سسٹم کیسے چلتا ہے، کہاں کہاں آپ جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک پی ٹی آئی کے مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا آپ سے کیا، وہ کہتے جی ہمارے کیونکہ مسائل اور طرح کے ہیں تو ہمارے لیے کافی مشکل ہے یہاں، اور اس پر کیونکہ یہ پرابلم آتی ہے، میں بتاتا ہوں، حالانکہ وہ بھی سیاسی جماعت ہے مگر یہ مذہبی جماعت ہے، کہ ان کے خلاف وہاں پہ قوانین بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، جو آپ کو بھی پتہ ہے 74 کے جو قوانین ہیں، پھر آرڈیننس بنا ہوا ہے، تو جو دوسرے ہیں ان کے خلاف کوئی قوانین نہیں بنے ہوئے، وہ بالکل ہی ذاتی سوالات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم۔ تو جو پی ٹی آئی والے ہیں ہمارے دوست، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اچھی تیاری کر کے جائیں، ورنہ یہاں پہ کافی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی پرسنل پرابلم نہیں آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم تو ہر ایک کی ہمدردی کے لیے بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ کو مکمل تیاری جیسے ہی آپ کر کے جائیں گے تو پہلی ہیئرنگ میں ہی کیس آپ کا منظور ہونا چاہیے۔ جیسے یہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، پاکستان کے حالات آئے دن آپ کو بھی پتہ چینج ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا آنے والے دنوں میں۔ تو پھر یہ جو کرسچن ہیں وہاں پہ ان کے بھی مسائل ہیں، مگر ان کے خلاف بھی کوئی ایسا آرڈیننس جاری نہیں ہوا، ایسے قوانین نہیں ہیں، اور ان کو بھی پھر وہ دیکھتی ہے کہ ان کو جو ذاتی کوئی مسئلہ ہے وہ مکمل انکوائری کرنے کے بعد پھر یا کوئی ہندو ہے یا جو بھی دوسرے لوگ ہیں اقلیت جنہیں آپ کہتے ہیں، آج کل کیونکہ ہمارے ملک میں دوسرے لوگ بھی بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، جو گستاخ رسول کے چکر میں سوشل میڈیا کے چکر میں آ گئے اور بیچارے جیل میں چلے گئے، لیکن وہ تو جیل میں ہے۔ اگر کسی کے اوپر اس طرح کا مقدمہ ہو تو وہ بھی اپنی پوری جو بھی ایف آئی آر اگر وہ ہے اس کے پاس تو وہ پیش کرے، ہر چیز پیش کرے۔ جس چیز پہ بھی آپ کا فوکس ہے، مذہب ہے، سیاست ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا کام ہے اچھے طریقے سے پیش کرے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے چلے جائیں۔ بڑے سوالات ہیں وہاں پہ، کوئی ایک سوال نہیں ہے، مجھے انہوں نے بڑی تفصیل بتائی، اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے بیعت کی کچھ شرائط ہیں، وہ کہنے لگا جج یہ خاتون تھی، وہ کہنے لگی وہ مجھے بتاؤ۔ وہ کہتے میں حیران تھا کہ ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں، آپ کے جو موجودہ سربراہ ہیں ان کا نام بتاؤ، اس سے پہلے جو سربراہ تھے ان کا نام بتاؤ، پھر یہ جماعت چلی کہاں سے، اس طرح کے کافی سوالات وہ کہتے جی کر رہے تھے۔ تو اس لیے جس مذہب سے یا سیاسی پارٹی سے تعلق ہے مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے پاکستانی جتنے یہاں پہ مظلوم ہیں، ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سیٹ ہونے میں مدد ملے۔ چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک تقریر بھی کی ہے، اور جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں چل رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے یہ دونوں جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، اور ان کے پاس جو پاسپورٹ ہیں وہ ڈپلومیٹ ہیں۔ ان کے پاس یہ کہاں سے آئے، یہ کسی نے سوال پوچھ لیا، صحافی نے، وہ ہے امریکہ میں، انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اسلام آباد سے شاید ان کے دو بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، ماں کو اٹھا لیا گیا، یا اس پہ تشدد کیا گیا۔ تو دیکھیں آپ کا سوال بنتا نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ امریکہ میں ہیں، لیکن جو قوم پاکستان میں ہے وہ مردہ قوم ہے، اور مردے سوال نہیں کیا کرتے، کیونکہ آپ کو یہ آج تک حق ہی نہیں دیا گیا کہ آپ کوئی سوال کریں۔ ان کے پاس کون سے پاسپورٹ ہیں، ان کے پاس دولت کہاں سے آئی،
قمر جاوید باجوہ کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ جس نے بھی یہ سوال کیا اس کی فیملی کے ساتھ پھر اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لیگل طریقے کے ساتھ کوئی کام کیا تو پھر سوال کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ کون سوال کرے گا جب آپ نے بالکل صحیح، اگر یہ پاکستانی نارمل پاسپورٹ ہوتا تو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تھی، ہر بندے کے پاس وہاں پہ ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے یہ 10-12 سال سے میرے پاس ہے اور میں اس پر پاکستانی گھومتا رہتا ہوں۔ تو میں ویسے ہی مذاق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہیں ٹھیک ہے وہ سچ بولتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سچ بولنا پاکستان کے لیے یا پاکستان کے جو بھی وہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے، اور کر دی ہوئی ہے۔ کئی صحافی جو ہیں ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر تھی کہ قوم کو کہا کہ دعا کرو، اور کیونکہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب سر میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ بتائیے اگر اس بدبخت قوم کی دعا قبول ہوتی تو جو یہاں پہ حکمران ہیں، جو نااہل ہیں، جو چور راستے سے آئے ہوئے، وہ پھر کیسے آتے؟ تو یہ قوم جو ہے یہ بیچاری بڑی مظلوم ہے۔ بدبخت اس لیے کہا کہ وقت ہے ہی نہیں ان کے اچھے، آپ انہیں کو دعا کا کہہ رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قوم کی جو حالت آپ نے کر دی ہوئی ہے، اس کے بعد اس سے امید کرنی کہ یہ دعا کریں آپ کے لیے، فکر کی ضرورت نہیں، آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے سر۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو ہوتی کسی غریب آدمی کے لیے جو بیچارہ مسکین ہو، جس کے حالات خراب ہوں۔ آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، بیٹیوں کے پاس ظاہر ہے جس طرح میں نے بتایا ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، اور ابھی اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کی صرف بیٹیوں کے پاس ہوں گے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا۔ تو آپ کو ضرورت نہیں دعا کی، اس قوم کے لیے آپ فکر نہیں کرنی، آپ نے اپنی فیملی کی فکر کرے۔ آپ کے جو حکمران آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، جو غلط طریقے سے لائے ہوئے ہیں، ان کو اپنی میرے حال زندگی گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، پروٹوکول چاہیے آپ کو، 300-400 لوگ ہوں۔ پھر کہا گیا ہے جناب کہ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کوئی سوال پوچھ لے، کوئی پوچھ لے جی آپ کی بیٹیوں کو کس طرح یہ پاسپورٹ ملا، تو یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو گیا۔ اس سے نہ تو ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے، نہ کسی کو خطرہ ہے۔ خطرہ ہے تو اپنی فیملی کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ قمر جاوید باجوہ تھا، وہ آپ کا چیف جسٹس تھا، ادھر یورپ میں ذلیل و خوار ہو کے گئے، کوئی فرق پڑا ان کو؟ کوئی شرم آئی؟ ٹھیک ہے باہر نہیں نکلتے، کسی جگہ بھی جاتے ہیں تو لوگ چور چور کے نعرے لگا دیتے ہیں، یا پھر قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، مگر عادی ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں نواز شریف ہے، کئی دفعہ اس کے متعلق چور چور کے نعرے لگتے ہیں، کوئی فرق پڑا اسے؟ کوئی اس کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی ہاسپٹل میں وہ گیا؟ آپ بھی نہیں جائیں گے، فکر نہیں کرنی۔ وہاں پہ بڑی تباہی وہاں پہ نظر آ رہی ہے، بلوچستان اور دوسرے صوبوں میں لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ سوشل میڈیا پہ جو میری بیٹیوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں اس کے خلاف فوری طور پہ آپ نے تقریر کر دی۔ یہ جو سوال لوگ پوچھ رہے تھے بتانا تو آپ کو وہ چاہیے تھا، مگر کیونکہ ضرورت نہیں ہے آپ سے سوال کرنا، اپنی موت کو دعوت دینی ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں دوسری طرف۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف لندن میں تھا، اس میں کتنے کیس تھے، اس کو بھی تو یہ جاری کر دیا تھا انگلینڈ سے ایمبیسی سے پاسپورٹ، جیسے یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنا۔ تو پاکستان میں معمولی کیس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے جو پاکستانی وسفیر کسی دوسرے ملک کے تھے وہ گئے تھے، ان کے پاس بھی یہی پاسپورٹ تھا، انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ ان کی نظر میں پتا کہ یہ ہر للو پنجو لے کے پھر رہا ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ آپ لوگوں نے خود اپنے ملک کی جو ویلیو ہے وہ خراب کی ہے۔ وہاں پہ کسی نے امریکہ سے سوال کیا کہ جناب ہم نے تو یہ اس لیے دیا ہوا تھا کہ آپ ان سے بغیر پوچھ گچھ کے جانے دیں، مگر آپ نے روکا کیوں ان کو؟
یہ بھی خبریں چل رہی ہے کہ بڑی دولت جو ہے وہ اس وقت اپنی فیملی پہ خرچ کی جا رہی، تو ملک ان کا ہے، عوام کا کیا مقصد ہے یہاں پہ سوال کرنے کا؟ دیکھیں یہ پاک فوج کا ملک، پاک آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ پاک فوج نہ ہو تو یہ ملک نہ ہو، پاک فوج نہ ہو تو یہ عوام نہ ہو۔ تو جب ان کا ملک ہے، وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کرے، وہ یہاں سے دولت لے جائے، وہ اپنے اوپر دولت خرچ کرے، وہ ایران سے ڈیزل چوری لے کے آئے، وہ جو مرضی کریں، آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ آپ تو وہاں پہ جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، اس طرح میں نے بتایا کہ بھیڑ بکریاں ہیں، جانور ہیں، آپ کے اوپر آپ دیکھ لیں کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، آپ ایک پولیس اسٹیشن جا کے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے جب تک کسی وڈیرے کو ساتھ لے کے نہ جائیں، کسی بڑے کو ساتھ نہ لے کے جائے، ایم این اے کو ساتھ نہ لے کے جائے۔ تو آپ جناب سوال نہیں کر سکتے، سوال کرنا گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ ابھی اتنی تیزی کے ساتھ یہ تصویریں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ جو ہے کافی ایسے بھی ہیں جو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اب ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ تو پوچھ رہے ہیں جناب یہ تصویریں کہاں سے آئی، ملک کو کہاں سے خطرہ پیدا ہو؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آ کے بتاتے کہ جناب اس لیے لیے ہوئے ہیں، فرض کرے چلو آپ کی بات نہیں کرتے کہ کسی وقت ایمرجنسی میں جانا پڑ جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں، پاکستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ انٹری مل جائے گی فوری طور پہ عزت کے ساتھ، اور کوئی بھی آپ اپنے بتا سکتے تھے قوم کو۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ہمارے علاقے میں ایک ڈی ایس پی تھا، تو وہ اکیلا ڈی ایس پی نہیں تھا، اس کی بہنیں بھی ڈی ایس پی تھی، اس کے دو بھائی تھے وہ بھی ڈی ایس پی تھے، کیونکہ سسٹم ایسا چلتا ہے کہ جن لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ پھر ان کے پاس آتے تھے، اور میں نے ان دو بھائیوں کو کام کرتے نہیں دیکھا، میں نے ان کو کام کرتے نہیں دیکھا، ان کا یہی کام تھا، کسی کو پکڑوا دیا اور دوسرے بھائی کو کہا کہ تم چھڑا لاؤ، اس سے بھی پیسے لے لیے، اس سے بھی لے لیے۔ تو جب چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے اپنے آصم منیر صاحب ہے، تو سمجھے ان کی بیوی بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کی بیٹیاں بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پھر مریم کو بھی انہوں نے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے۔ اب آتے ہیں کہ یہ تصویریں لیک کہاں سے ہوئی؟ ہوتا یہ ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ فیملی میں کوئی پرابلم چلی ہے، کوئی سی جگہ بھی ایسے حالات ہوں، لوگ چیف آف آرمی اسٹاف کی ترقی سے حسد کر رہے ہو، اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کسی نے یہ گیم ڈال دی۔ دوسری یہ پاسپورٹ آفس سے لیک ہوئی ہے، تو وہاں پہ اب میرا خیال ان سب کی خیر ہے نہیں، ہوئی کہیں سے بھی ہیں، گھر سے بھی ہوئی ہیں، لیکن وقتی وہاں آنی ہے جہاں پہ یہ پاسپورٹ پرنٹ ہوتے ہیں یا جہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے، وہاں ان لوگوں کی وقتی آنی، کیونکہ غلطی ان کی ہے۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں جناب پاکستان، یہ سپہ سالار صاحب سے سوال آپ نہیں کر سکتے، نو سوال، آپ نے سیدھے چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، اور 75 سال سے اسی طرح چل رہا ہے ملک، اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں صرف یہ دو کے پاس نہیں ہوں گے، اور بھی ان کے فیملی کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہماری اطلاع کے مطابق کافی مال شال دیا جا رہا ہے، کافی ترقیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تو جب یہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کھاتے کون کون سے کھلتے ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑا پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ دوسرے لوگوں کو قوانین کا درس دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو آئین کا درس دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو دعا کا کہا جاتا ہے۔ اب مذاق یہ بنا ہوا ہے کہ داتا دربار 2 بکرے بھی دے جائیں جا کے اگر دعا ان کی قبول نہ ہو تو یہ جو کچھ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی عوام جس جگہ پہ پہنچا دی گئی ہے، اور جس طرح ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ان کے ساتھ حالات پیدا کیے گئے، اگر آج اس قوم کو اپنی قوم سمجھا جاتا، میں یہ ضرور کہتا ہوں، وجہ یہ ہے، تو پھر آپ کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس قوم نے خود ہی آپ کے لیے دعا کرنی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود ہی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ملک میں جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے،
وہ تو پہلے میرا خیال کوئی چند لوگ جو نیک ہیں ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے. قوم کی خلاقیات کو جس طرح تباہ کر دیا گیا, انسانیت کا نام و نشان ختم ہوتا جا رہا ہے, دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے. آپ اپنی طرف دیکھ رہے کتنے ظلم آپ نے کیے. آپ نے جس مریم کے لیے یہ سارا کچھ کیا, ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے یہ تصویریں لیک کی گئی ہو, یہ گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو, گھر میں انکوائری پہلے کرے, باہر میں بات دیکھی جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ پچھلے دنوں تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی, مریم کے ساتھ مسکرا رہے تھے, کافی چہرے دونوں کے مسکرا رہے تھے, تو گھر میں بیگم صاحبہ سے بھی پوچھ رہے کہ کہیں انہوں نے تو نہیں یہ کام ڈال دیا. ویسے انکوائری کرنے میں کیا حرج ہے, میں الزام نہیں لگا رہا. دیکھیں انکوائری کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے یہ تصویریں لیک ہوئی, کون ہے یہ آپ کا دشمن. تو پھر آپ کو جناب اس کو پکڑنا چاہیے, نہ کہ اس کے بھائیوں کو پکڑ لیں, اس کی ماں کو. یہ تو ظلم ہے. نہیں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ آپ کو میں نے مشورہ دیا. تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں, بھیج بھی رہے, ہم بھی بورڈ پہ لگا دیں گے. لیکن سوال وہیں پہ ہی ہے کہ کس قانون, کس آئین کے تحت ان کے پاس پاکستان یہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے. سوال وہیں پہ ہی ہے. لیکن یہاں بھی ایک دو ایسے بندے ہوں گے جو کہیں گے نہیں یہ ٹھیک ملے ہیں, اور اسی ٹھیک کی وجہ سے پورا ملک جو ہے دیکھ لے پھر وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جرنی سے. ناظرین پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر ہی بات چیت کریں گے. خان صاحب کیا اپڈیٹ ہے پاکستان کی؟ پاکستان کی اپڈیٹ میرے سے زیادہ آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ تو ہر وقت وہاں ان ٹچ ہوتے ہیں. آپ کے نمائندہ خصوصی بھی ہیں وہاں پر جو بیورو چیف ہے. سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے, تو کوئی ایسے ہوپ فل حالات جو ہیں وہاں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے, اور نہ ہی سیاستدانوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی فیصلے کرنے پر تیار ہوئے ہوں جس سے آپ یہ سمجھے کہ ہاں ملک ان کو اپنی حالات کی سنگینی کا احساس ہے. بیان بازی تک بات محدود ہے. کل جو قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس میں کہ چاروں صوبائی گورنر بھی شامل ہوئے, چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوئے, فوج کی ہائی کمان بھی شامل ہوئی, اور بھی جو جہاں سے بھی امپورٹنٹ آئی جی وغیرہ پولیس کے ہیں وہ بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے. اسے ہم تو یہ سمجھے تھے شاید کوئی بہت بڑا کوئی ایسا فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ بھئی ہم نے یہ اور یہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھانے ہیں, لیکن وہاں بھی تقریروں سے زیادہ کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اور جب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں جرمنی کے حالات کے ساتھ, جب جرمنی میں بارڈر مائن ہوف ہمارے سامنے 70 میں یہ اٹھا تھا گروپ ٹیررسٹوں کا جنہوں نے صومالیہ میں جہاز بھی اغوا کیا, ہم تو جعفر ایکسپریس کی بات کرتے ہیں, انہوں نے صومالیہ کے اندر ایک جہاز بھی اغوا کیا تھا. نیشنل بینک کے مال جو جنرل تھا, سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے بینک کے اندر چیئرمین کی, اس کو بارڈ ہمبرگ میں اس کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مارا ہے انہوں نے. پھر اور بینکرز بھی بڑے بڑے مارے تھے اس زمانے میں. اس وقت تمام جرمنی کی تمام قوتیں جرمنی کی ایک ہو گئی تھی. ہمیشہ حزب اختلاف ہر ملک میں ہر سیاسی سیٹ اپ کے اندر موجود ہوتی ہے. کچھ حکومت کو لوگ ناپسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ایک ملک پر برا وقت آ جائے اس وقت جو یونٹی ہوتی ہے وہ قوم کو بچا لیتی ہے. جو یونٹی میں نے اس وقت جرمنی میں دیکھی, میری آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے واقعات ہیں, اور آج پاکستان پر جو حالات ہیں اس میں ہمیں وہ یونٹی نظر نہیں آتی. آپ سیاستدانوں کی تقریر دیکھ لیں جو کل انہوں نے کی ہیں, فوج کے سربراہ کی تقریر دیکھ لیں, انہوں نے حالات کی سنگینی بیان کرنے کے بعد اس کا حل یہ بتایا کہ ہمیں زیادہ پاور دے دو, ہمارے معاملات میں رکاوٹ مت بنو. جو کچھ انہوں نے تقریر کی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم فوجی عدالتیں بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بنانے دو, ہم جتنی جلدی چاہے فیصلے کریں. اب حالات اس قسم کے ہو گئے ہوئے ہیں
کہ بھائی بہتر تو یہ تھا کہ یہ دونوں ایک نیا فارمولا تیار کر لیتے، یا کہتے ہیں ہاں جی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ان لائنوں پر کام کرے گا، وہ بھی کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ اب یہ ایک کس قسم کی کشمکش چل پڑے گی سیاستدانوں کے درمیان اور فوج کے درمیان۔ فوج نے جو نئے مطالبے کیے ہیں 3 کہ بھئی ہمیں اس چیز کی اپروول دو، اگر رکاوٹ بنتی ہے قومی اسمبلی یا سیاستدان تو پھر فوج ناراض ہوتی ہے، اور فوج کو اگر وہ دیں تو پھر ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے یہ سختیاں کرنی ہیں، جس علاقے میں یہ سختیاں کرنی ہیں، وہاں کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ زئی صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئے، مینگل صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئے، اور پھر جو تحریک انصاف نے تو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ہے، ان کو اس اہم موقع پر شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس زیر کے اوپر کے بھی عمران خان کو رہا کرو، پھر وہ وہاں ہماری قیادت کرے۔ عام کی جو اول درجے کی قیادت بعض ان کے لیڈر جو ہے جو اس وقت پارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، ان لوگوں کو اس میں آنا چاہیے تھا۔ پوری ان کے نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ممبر ہیں سب کو اس عام موڑ پر شامل ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ہمارا سوسائٹی تتر بہتر ہوئی ہے ہر لحاظ سے، سیاستدان بھی، معاشرہ بھی، مولوی بھی، اس سے آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک یونٹی نہیں آئے گی۔ اس وقت تک احساس یہ دیکھ لیں آپ کے اس مولوی کی تقریر آپ نے سنی ہوگی جو رمضان کے اندر پبلک کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ تراویح پڑھتے ہو نہ پڑھو، پڑھو نہ پڑھو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نماز پڑھتے ہو نہ پڑھو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تمہیں اعلان کرتے ہیں کہ تم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم تمہیں ختم نبوت کے نام پر بلائیں تو تم ہر کام چھوڑ کر جو ہے جمع ہو جاؤ، اور جو ہے مقابلے کے لیے تیار کرا کما کرنے کے لیے ختم نبوت کے جو منکر ہیں یا جن کو وہ منکر سمجھتے ہیں ان کے لیے جو بھی ہم مسئلہ اٹھاتے ہیں اس کے اندر آپ آ جائیں۔ اب یہ دیکھ لیں اس قسم کے معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں، ان کے اوپر نہ حکومت پابندی لگا رہی ہے نہ ان کے نتائج کے اوپر حکومت غور کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرے کو تقسیم کرتی ہیں، اور معاشرہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا کوئی فیل جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ سیاسی تقریروں کے اندر وہی کہ ہم دہشت گردوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور دہشت گرد آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی پلان بنتے ہیں، جو بھی آپ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ ان کے حل ہمارے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ بڑی کارروائیاں ہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس طاقت کو توڑنے کے لیے یونٹی کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، اور یونٹی کی طرف جو اقدامات حکومت کو اٹھانے چاہیے، سوسائٹی کی مطلب معاشرے کی ہر سوسائٹی کو وہ اٹھانے چاہیے، اس کی طرف نہ حکومت کی توجہ ہے نہ کل کی قومی سلامتی کونسل سے یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس اجلاس کے بعد جو بیانیہ میں پڑھ کے سنایا گیا ہے اس کے بعد کم از کم مجھے تو کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ ہاں حکومت ان معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی یا فوج ان حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جو پہلے حالات کو ماضی میں دیکھ لیں، جی ایس یو پہ بھی حملہ ہوا لیکن آپ ان باتوں کو روک نہیں سکے۔ آپ کو انہوں نے اسکول میں بچوں کو اسکول کو جس طرح 100 سے زیادہ بچوں کو اغوا کر کے مارا، ان کو بھی آپ کامیاب، وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے صرف بیان بازی تک محدود ہیں۔ اس لیے کل کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے کوئی بڑی توقع نہ صرف مجھے بھی نہیں ہے بلکہ عام جو تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں ان میں بھی انہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کوئی بڑا مارکا کل انہوں نے نہیں مارا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ خان صاحب یہ آپ نے کہا کہ اس سے کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو پی ٹی آئی شامل ہوتی یا نہ ہوتی تو اس سے کون سے رزلٹ چینج ہو جانے تھے ان کی سوچ کے یا جو انہوں نے اعلانیہ جاری کیا؟ دیکھیں رزلٹ کے لیے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ بھئی ایک یونٹی شو تو کریں۔ جب آپ مینگل کو باہر رکھیں گے، زئی کو باہر رکھیں گے، ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے، تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کرے گی تو یہی درار تو یہیں سے پڑ گی نا۔ آپ پہلے ایک جگہ اکٹھے تو ہوں، سارے 100% لوگ اکٹھے ہوں، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح معاشرہ تتر بتر ہوا ہے، وہاں پر
لازمی ہے کہ پہلے ایک دفعہ اکٹھے ہوں آپ، اور اس کے بعد پھر ان باتوں پر غور کریں جو لوگوں کی تجاویز آئیں، ان کے اوپر ایک ایجنڈا تیار کیا جائے، اور وہ ایجنڈا تبھی کامیاب ہوگا یا ایجنڈا تبھی بن سکے گا جب 100% سیاسی پارٹیاں، 100% جتنے بھی ہمارے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جو ہے یہ سب ایک پیشکش پر آئیں گے، تبھی بات آگے بڑھے گی۔ خان صاحب یہ بھی بتایا گیا ہے فوج کے سربراہ کی طرف کہ سب سے بڑا وہاں پہ بے شمار لوگ مر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے یا ہماری توہین کی جا رہی ہے یا ذرا کی اس طرح کا میسج ملا جلا جو لوگوں کو سمجھ آئی ہے، وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو پرابلم تو وہاں بلوچستان میں ہے، سوشل میڈیا پہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا وہ کیا تو یہ توجہ ساری سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا، بلوچستان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن بلوچستان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے حالات آج وہ نہیں ہیں جو پہلے سرداروں کے کہنے پہ جو گروپ کھڑے ہوتے تھے وہ سرداروں کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ لوگ سرداروں کو رعایتیں دے کے، سرداروں کو پیسہ دے کے، سرداروں کا منہ بن کے وہ تحریکیں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ تمام تحریکیں وہ تھی جو پنجاب کے قریب کا علاقہ ہے، کولو وغیرہ کا، اس ایریے میں تھی۔ آج کی جو تحریک ہے یہ تحریک بالکل اور سطح پر ہے، آگے جا کر ہو رہی ہے، ان پہاڑوں میں ہو رہی ہے، اور یہ جو سول سوسائٹی ہے اس کے ناراض لوگ ہیں جو سول سوسائٹی میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی کسی کے کھڑے ہوئے لوگ نہیں، یہ وہ ہیں جو ڈائریکٹ حالات سے متاثر ہیں، ان کے گھر والے غائب ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو اب اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو آپ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جس طرح آپ پہلے ڈیل کر رہے تھے۔ اسی لیے ان کے تانے بانے جو ہیں، اب پہلی دفعہ کل قومی سلامتی کی اجلاس میں ایران کا نام لیا گیا ہے کہ ایران بھی بعض لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل تجزیہ نگار کب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایران بھی انوالو ہے اور یو اے ای بھی انوالو ہے۔ یو اے ای میں کیونکہ آپ کے لاکھوں افراد کام کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، اس لیے آپ نے ان کا نام نہیں لیا، ابھی صرف ایران کا نام لیا ہے۔ لیکن یہ بات حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ یو اے بھی اس میں انوالو ہے اور ایران بھی اس میں انوالو ہے، آج سے نہیں پہلے سے انوالو ہے۔ خان صاحب سوری، ایران ہے، یو اے ای ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے سارا کچھ، تو یہ جو ہماری ایجنسیاں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر سارا کچھ وہی کروا رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ اس سے پہلے کچھ ہو وہ کنٹرول کر لے اپنے لیے، کوئی ان کے ذاتی مسئلہ ہو وہاں پہ تو ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں ایجنسیاں انفارمیشن حاصل کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ان کا کام ہے، جس طرح کام کرنا چاہیے۔ ایجنسیوں کو زیادہ تر انہوں نے سیاستدانوں کو پیچھے لگایا رکھا ہے اور زیادہ کام بھی ادھر کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں جو اندر بیچ بلوچستان کے جیسے بوران کا علاقہ ہے یا جہاں پہ یہ تحریک جنم لے رہی ہے، وہاں پر ایجنسیاں کام نہیں کر رہی یا وہاں تک ایجنسیوں کی اپروچ نہیں ہے، یہ ہے تو بہت کم ہے، اس لیے کہ وہاں نہ تو فوجی چھاونیاں ہیں، کوئٹہ کے علاوہ مجھے بتائیں کہاں بڑی چھاونی ہے یہاں پہ، یا بارڈرز کے پاس ہے، وہاں کہتے ہیں کہ فوجی خود اس کی پیٹرول کی اسمگلنگ میں انوالو ہے۔ تو اس لیے معاملہ بگاڑنے میں ہمارے اپنے جو لالچ ہماری طبیعتوں میں گھسا ہوا پاکستان کی مینجمنٹ میں، اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن ایجنسیاں وہاں اس طرح کامیاب نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ جو تحریک اٹھی ہوئی ہے وہ عام لوگوں میں اٹھی ہوئی ہے جو نہ دہشت گردی کا لباس پہنتے ہیں، نہ وہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے منظم ہیں، اور ان کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے، ان کے مسائل کا سنا جائے، ان کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ اس کے اوپر فوج تیار نہیں، اور مینجمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں، سیاستدان چاہتے ہوئے بھی بے بس ہے، اس لیے جو ہے معاملہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا کا امکان ہے کوئی آنے والے دنوں میں؟ خبریں تو چھوڑ دی گئی ہیں اس طرح کی۔ دیکھیں یہ آپ کے اختیار میں آپ لگا لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے؟ یہ بھی بات درست۔ یہ لوگ جو لوگ مارشل لا لگائیں گے وہ تو پہلے ان کے خلاف ہے، ان سے گفت و شنید کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ مارشل لا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا
کہ जिसको को चाहो गिरफ्तार करो, जिसको चाहो गोली मार दो, मार्शल के नाम के ऊपर। जो लोग गायब किए जाते हैं उनके जो वारिस हैं वो भी बड़े नाराज हैं, आज तक कोई जवाब ही नहीं किसी के पास। बस यही उन्हीं का मसला है, उन्होंने ये जो तहरीक चलाई हुई है, जो आज मुसीबत बन रही है, वो लोग ज्यादा मुनज्जम हो गए। जो पहले खामोश हो जाते थे, अब वो खामोश नहीं रहना चाहते, वो अब मुनज्जम होके एक तहरीक की सूरत अख्तियार कर रहे हैं। यहाँ तो खुल के मुकाबला कर रहे हैं ना, लेकिन सूबा सरहद में भी मंजूर पश्तीन वाले जो है वो भी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। वो अभी उन्होंने मुकाबले की सूरत इख्तियार नहीं की, और अगर यहाँ पे मुकाबला जारी रहा बलूचिस्तान में तो उनको भी हौसला मिलेगा, वो भी मैदान में निकल आएंगे, फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसका हल सियासी तौर पर मिल बैठने हैं, इसका हल सियासतदानों को निकालना पड़ेगा और फौज को सियासतदानों की बात माननी पड़ेगी, तभी इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव नतीजा निकलेगा, वरना गोली इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ साहब, एक सवाल है, कल की सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है, डिप्लोमेट पासपोर्ट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटियों की उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, उनका हक बनता है कि उन्हें इशू किए जाएं ये पासपोर्ट जो डिप्लोमेट होते हैं? देखिए, ये तो कानूनी बात है, मुझे इस बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुना जो जहां तक आम बात पता है वो यही है कि भाई जो डिप्लोमेट खुद होता है, मतलब सफीर वगैरह जिसको इशू हो सकता है उसको और उसकी बेगम को इशू होता है, और बाकी बच्चों वगैरह को शायद नहीं होता। लेकिन आर्मी तो बहरहाल एक डिप्लोमेट में नहीं आती। हाँ, फौज के सरबराह को यकीन ऐसा पासपोर्ट इशू होता होगा, लेकिन उसके बच्चों वगैरह को कोई फौज का सरबराह वो 22 ग्रेड का अफसर के लेवल का होता है, मतलब उसका लेवल जो है उसके बराबर समझा जाता है, उसमें तो नहीं। अब देखें जो हमारा सफीर अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है, वो उसके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट नहीं था, इसलिए कि वो डिप्लोमेट ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो एक प्राइवेट ट्रैवल कर रहा था और उसके लिए पाबंद था कि वो ट्रैवल अपने प्राइवेट पासपोर्ट पर करे। इसलिए अगर सीएनसी के बच्चे भी कहीं जाते हैं तो वो फिर प्राइवेट तौर पर जा रहे होंगे, उनके पास प्राइवेट ही पासपोर्ट होने चाहिए। खान साहब, नवाज शरीफ को भी तो उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, तो लंदन में ये जारी कर दिया गया था, आपको याद होगा। अब वो साबिक वजीर आज़म है, मेरे ख्याल ऐसी कोई शिक मौजूद है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिप्लोमेट पासपोर्ट रख सकते हैं। अच्छा, आखिर पे ये बताइए कि जिस तरह अभी ये तकरीरें की जा रही है कि पाकिस्तान में ना बलूचिस्तान का मसला है उलमा की नज़र में, ना कोई और मसला है, सबसे बड़ा मसला ख़त्म नबूवत का है। यहाँ यूरोप में कोई किसी को धमकी दे तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। अभी नए कवानीन जो आ रहे हैं, टिकटॉक पे भी आप किसी को गालियाँ भी दें तो उसके ऊपर भी केस होगा, अनसाइगे हो जाएगा। अभी आपने क्योंकि जर्मनी की बात की थी, तो हमारे वहाँ पे अगर कोई किसी की ज़ाती तौर पे तौहीन करे किसी पावरफुल बंदे की, तो वहाँ पे तो फौरन कानून हरकत में आ जाता है। तो यहाँ पे धमकियाँ बंदूकें दिखाई जा रही है, हम इतने बंदे मार देंगे, हम ये कर देंगे, तो कहाँ कवानीन, कहाँ के इदारे, कहाँ एजेंसियाँ सो गई? यही हुकूमत की रियासत की वो है ना कमजोरी है, उसी कमजोरी की वजह से ये फसाद बढ़ रहा है, और उसी कमजोरी की वजह से जो है ये खौफ की फिजा जो है उसमें इजाफा हो रहा है, और मौलवी जो है वो और ज्यादा दिलेर हो रहा है, जिसका नुकसान जो है मुल्क को उठाना पड़ रहा है। नहीं तो आपने देखा नहीं कल वो जो ईगा कानून आने के बाद जो सलवारी साहब ने, तो वो जो मौलवी साहब तकरीर अपनी सोशल मीडिया पर उन्होंने निकाली है, उसके अंदर बकायदा उन्होंने नीचे लिखा है मेंबर उसका मजलिस से कोई जो उनकी बनाई हुई है मजहबी अमूर की जो वजारत है, उसकी वो कमेटी एपेक्स कमेटी, उसके वो साहब मेंबर है, वो चीज लिख के बकायदा अपना वो वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं, और वो वीडियो का कानून कानून की खिलाफ वर्जी है, उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई वीडियो जारी हुई है, शायद आप तक नहीं पहुंची, हमारे पास तो पता नहीं 50 के करीब वो वीडियो मौजूद है, मगर कानून हरकत में नहीं आ रहा। खान साहब, मौलवी तगड़े हैं, वो जो फौज पे हमले कर रहे हैं, ट्रेनें जो हैं वो अगवा कर रहे हैं, वो तगड़े हैं, इसका मतलब हम अभी तक इतनी पावर में नहीं आए कि उनके ऊपर या मौलवियों के ऊपर कंट्रोल कर सके। देखें, इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि मौलवी फौज के ऊपर भी हमला करेंगे। एक वक्त पाकिस्तान में ये माजी में रहा है कि जब फौज की वर्दी पहन के रावलपिंडी की माल रोड पे या रावलपिंडी सदर के अंदर जाने से मना कर दिया गया था,
باقاعدہ آفیشیل سرکولر جاری ہوا تھا فوج کی طرف سے کہ وہ میجر جنرل کو مارا گیا تھا پنڈی چوک کے اندر. اس کے بعد تو یہ حالات دن بہ دن اس طرف جا رہے ہیں کہ مولوی کو اگر چھولی چھولی چھوڑیں گے، اس طرح کھلی چھولی دے کے رکھیں گے تو پھر یقیناً وہ فوج کے اوپر بھی حملہ آور ہوگا. جب جے ایس یو کے گیٹ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ فوج کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی. وہ بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح اس کو اتنا سیریس لے کے تو اپنی بات منوانے کے لیے وہ ہر چیز جو ہے الزام انہیں پہ ڈالتی ہے کہ جی یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ فتح خوارج ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے چاہتے ہیں، بلوچستان سے آزاد ہونا، یہ ملک دشمن ہے. لیکن یہ بھی ایک قسم کی جو کچھ مولوی سے اقدام اٹھا رہا ہے ملک کے اندر، فتنہ پیدا کر رہا ہے، قانونی طور پر یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور اس کو فتنے کو سدباب جو ہے اس کا اینڈ یہی ہوگا، فوج کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہونے کے امکان موجود ہے. پھر فوج کی بات بھی نہیں سنیں گے. میں نے ویسے ایک صبح پروگرام کیا، ایک وقت تھا جب رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بیان دیا تھا احمدیوں کے متعلق، نواز شریف نے بھی دیا تھا، فضل الرحمان نے بھی کہا تھا. تو اب کیا وجہ، اتنے عرصے سے حالات خراب ہے تو یہ سب لوگ خاموش کیوں خان صاحب؟ یہ کیا ساری سول سوسائٹی خاموش ہے؟ نہ جانے اس کے اندر کیا آیا. یہ کسی ایجنسی کی طرف سے یہ کارروائی ڈالی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات اس کے پیچھے ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، اور یہ پہلے سے زیادہ کھل کر جو ہے سامنے آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، پاکستان میں خان صاحب نے باتیں تو اچھی کی کہ مل بیٹھیں، آپ اوپر سے جتنا مرضی ملتے رہیں، جب تک دلوں میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، جب تک کہ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ جھوٹے کیس بنتے ہیں، عمران خان پہ 200 کے قریب جھوٹے کیس ڈالے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہیں اٹھائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، کیا کیا ظلم وہاں پہ ہوئے، قوم کو بھی دشمن بنا لیا، سیاسی جماعتوں میں بھی دشمنی چل رہی ہے، اور بھی دشمن ارد گرد بیٹھے ہوئے، جس طرح خاصا نے بتایا ایران سے اور دوسرے ممالک سے حالات پیدا کرنے کے خلاف جو ہے کوشش کی جا رہی، انڈیا سے. قصوروار تو ہم ان کو تب دوسرے ممالک کو کہیں جب ہمارے اندر ایسے پاک صاف لوگ شامل ہوں. اندر اتنی گندگی ہے دلوں میں، راستہ کوئی نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کدھر ہم نے جانا. تقریریں کی، زبانی خالی پلاؤ پکائے، تتر بتر ہو گئے. چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آج اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑی منافق قوم جو ہے وہ پاکستانی. یہ بات آج اس لیے میں نے آپ کو بتائی، ایک سوشل میڈیا سے مجھے اخبار نظر آئی، وہ میں اوپر بورڈ پہ لگوا دیتا ہوں. اس پر 3 جو رہنما آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے، ان کے بیانات ہیں. ایک مذہبی رہنما اور 2 سیاسی رہنما، نواز شریف، رانا ثناء اللہ اور مولانا فضل الرحمان. آپ سب کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان میں احمدی جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی، ان کی عبادات میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، منار گرائے جا رہے ہیں، قبروں کی بے حرمتی ہو رہی. اور ان تینوں کے بیانات مختلف موقعوں پہ آئے. نواز شریف کا بھی بیان تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا کہ جو قادیانی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. پھر رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اسی اخبار میں کہ جو قادیانی ہیں، احمدی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. پھر فضل الرحمان کا ہے کہ یہ ہمارے اور قادیانی کے درمیان حالات پیدا کر کے فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 3 بیانات ملتے جلتے جس طرح میں نے بتایا، خلاصہ ہے ان کا میں نے بتایا. جب ان لوگوں نے بیانات دیے تو 2-4 علماء نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، مگر بعد میں ظاہر ہے کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. لیکن جو بات اب میں بتانے والی ہوں جو ڈاکٹر اسرار نے کی تھی کہ سب سے بڑی منافق قوم آج پاکستانی، یہ جتنے ظلم میں نے آپ کو شروع میں بتائے وہ کافی عرصے سے پاکستان میں ہو رہے. گورنمنٹ کس کی؟ شہباز شریف کی. چیف منسٹر نواز شریف کی بیٹی. فضل الرحمان بھی گورنمنٹ میں شامل ہی ہے، جس طرح
कि बिल पास होते हैं, कभी आईनी 26वीं तरमीम पास हो रही, कभी कुछ हो रहा। खैर, इतने जुल्म हुए, बड़ी तादाद में लोग जो है वो जेलों में हैं। रोज़ाना उलमा के, रोज़ाना ऐसे लोगों के बयानात आते हैं, कभी कत्ल की धमकियाँ दी जाती, कभी कोई कहता है मैं एक के बदले में 30 मारूंगा, और जो मरा बंदा वो भी अपनी तिब्बी मौत मरा या जो भी, लेकिन लड़ाई भी ना तो अहमदियों के साथ वहाँ पे हुई थी, और खुद वो मर गया, बीमार था, जो भी था, मगर वो मुद्दा जो था वो इनके ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद आपने देखा सरगोदा है, लाड़काना है, कोई भी जगह है, किसी जगह पे भी आप देख लें, लीडर आपको हर जगह पे नजर आए, लेकिन कोई बोलता नजर नहीं आएगा। हालात हर जगह पे तकरीबन खराब है। ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं है, जो लोग कहते हैं नहीं जनाब सिर्फ पंजाब में गड़बड़ है, पेशावर में भी गड़बड़ है, बड़ी तादाद में वहाँ भी अहमदी मुतासर हुए और कई डॉक्टर जो हैं उनको कत्ल किया गया वहाँ पे भी। फिर लाड़काना से भी गिरफ्तारियाँ हुई, और फिर कराची में भी जो हालात बने। फिर पंजाब का आपको पता ही है कि कोई जगह नहीं बची, ना फैसलाबाद, और राना सनाउल्लाह फैसलाबाद का, ना वो सरगोदा बचा, ना डस्का बचा। जितने भी इलाके थे काफ़ी बड़ी तादाद में उनके नाम रोज़ाना सोशल मीडिया पे चल रहे होते, और जो लोग धमकियाँ दे रहे होते हैं उनको मज़हब का इल्म नहीं है, वो मज़हब के साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो आप सबके इल्म में है, लेकिन इन लोगों की ज़बानों पे फालिज गिरे हुए हैं। ये है असल में जो बात, इन लोगों की ज़बानें काम नहीं कर रही, इन लोगों की आंखें देख नहीं पा रही। ये जिन 3 लोगों के मैंने बयान दिए आपको अखबार के ना, और ये बिल्कुल बहरे हैं, कानों से सुन नहीं रहे। ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मुनाफिक उसी को कहते हैं कि जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वक्ती तौर पर ये लोग बयानात दे देते हैं और बाद में ज़ाहिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कई सवालात जन्म देते हैं। ये भी हो सकता है, आप लोग कहते हैं कि पीछे भी गवर्नमेंट ही है ये सब कुछ करवाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कमज़ोर है, गवर्नमेंट से ऊपर भी जो बैठे हुए हैं वो भी कमज़ोर हैं, और वो ज़ाहिर है अब किसी को गरीब को तो मरवाना है ना। ऐसे ही होता है, जो आपको पता है, कोई वो डेरा हो, उसके बच्चे से कोई कत्ल हो जाए, फिर वो नौकरों पर डाल दिया जाता है, किसी गरीब के ऊपर डाल दिया जाता है, कहा जाता है मैं संभाल लूँगा। मगर यहाँ पे गरीब की बात नहीं है, यहाँ पे कमज़ोर है, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी तादाद में वहाँ पे जो अहमदियाँ नहीं है, अगर शिया हों तो उनके मुतल्लिक़ ये बात करें तो वो आगे से ज़ाहिर है फिर वो भी शिद्दत पे उतर आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको पता है कि आगे से हमें कोई जवाब नहीं मिलता, आगे से किसी ने कुछ नहीं कहना, खामोशी रहनी है। तो फिर होता ये है कि जो कमज़ोर मिल जाए हमारे माशरे में, उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो आप सबके इल्म। अदालतें क्या सलूक करती हैं, वकला जो हैं वो क्या सलूक करते हैं। आप किसी गरीब को या किसी कमज़ोर को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो डॉक्टर किस तरह, और अमीर जाए तो किस तरह गले लगाता है। ये माशरे की बदकिस्मती है। अगर यूरोप की बात आप करें, यहाँ पे आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते, हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि आपका तल्लुक़ कहाँ से है। हमारे क्योंकि ये एक पहला सवाल होता है कि जनाब आपका तल्लुक़ किस मज़हब से है, किस फ़िरके से है। अगर आप फ़र्ज़ करें बता देते कि मैं रफुआ से आया हूँ, उनका रवैया चेंज हो जाएगा। मगर कई अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने उस माशरे में रहना है। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, उनकी मजबूरी है। अब ये जो लोग हैं, जो लीडर आपके मैं जिनके नाम बताए थे, होना तो ये चाहिए था कि जब पहले दिन कोई जुल्म हुआ तो इनको कहना चाहिए था कि जनाब बस, पुलिस इनकी, मिलिट्री इनकी, हर चीज़ इनकी। आपको याद होगा ताहल कादरी ने कहा था कि जो हमारी फ़ौज है वो अनकरीब पंजाब पुलिस बन जाएगी। वहाँ पे वही हालात है, पंजाब पुलिस का ही रोल अदा कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ के आगे पीछे, शहबाज शरीफ के, मरियम के, प्रोटोकॉल मिल रही है। मगर जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ पे तवज्जो नहीं।
آپ کے وزیر جو ہیں ان کی جان خطرے میں ہے تو ان کی سیکیورٹی بڑھا دو، مگر جو مساجد جو عبادت گاہیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، ان کو جناب جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ 100 پولیس والا ہوتا ہے، 500-700 بندہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ دھمکی لگاتا ہے، پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیٹ جاتے ہیں جناب، جو آپ کہتے ہیں وہ بھی مل کر شروع کر دیتے ہیں اپنا ان کے ساتھ حصہ ڈال کے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائے، یہ جو ثواب کار کرنا ہے، وہ کلمہ مٹھانا ہے، کسی کی نمازی کو پکڑنا ہے، کسی کو جمعے پہ جاتے پکڑنا ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم کی حالت ہو چکی، لیکن یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ یہ کام رکنے والا نہیں ہے جب تک آپ کی گورنمنٹ اس میں دلچسپی نہیں لے گی، جب تک فوج ہماری جو وہ دلچسپی نہیں لے گی۔ اب یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں کئی دفعہ اس کا ذکر کرنے والا تھا، ذہن سے نکل گیا، کہ اب فرض کرے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، طاقت تو اس کے پاس ہی ہے نا، اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو اس کو یہ فکر ہے اپنی جان کی کہ جس طرح سلمان تصیر کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہ ہو جائے، اور اپنی فکر میں یہ بھی عدل و انصاف کے تمام تقاضے جو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، چیف آف آرمی اسٹاف بڑی، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، بڑی قربانی دے رہے ہیں ملک کے لیے، صدر انہوں نے لگایا ہوا، وزیر اعظم انہوں نے لگایا ہوا، وزیر اعلیٰ چاروں جگہ کے ان کے ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ، وہاں کی چیف منسٹر، اب یہ میں نے تو نہیں بتانا چاہتا مگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ بھی ان کی ہے۔ پھر جج عدالتوں میں وہ بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے لگائے ہوئے ہیں۔ اداروں میں کوئی سی جگہ بھی جگہ خالی ہوتی ہے، وابٹا ہے، نادرا ہے، پی آئی اے ہے، کوئی ایمبیسی، کوئی سفیر ہے، کوئی یہ وہ، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوم میں تو اس قابل بندہ ہی کوئی نہیں نا کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی جائے۔ آئی جی ان کا ہے، وزیر داخلہ ان کا ہے، اور یہ وزیر داخلہ جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہے، ویسے تو اس کو وزیر داخلہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بس کی ٹکٹ ہے یہ مہنگی بیچ رہا ہے، پچھلے دنوں بسوں کو جا کے چیک کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ کبھی انسان کو ترقی نہیں کرنے دے۔ جو معاملات عام پولیس والے ہیں، عام ادارے کے ہیں، وہ جا کے صرف نمبر بنانے کے لیے کہ میں جناب بڑی آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہماری جو چیف منسٹر ہے وہ بھی ویڈیو ٹک ٹاک پروگرام بنانے کے لیے جس طرح وہاں پہ دورے کرتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے بیانات جو ہو رہے دیے گئے تھے اور اس کے بعد بھی یہ ظلم نہ رکا تو کئی سوالات کا جنم دیتا ہے، کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیا آج وہاں پہ جو احمدی رہتے ہیں یا دوسرے بھی لوگ رہتے ہیں، سوالات یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے جی آ کے اپنا مذہب ڈکلیئر کریں۔ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کے ماں باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام رکھے۔ گورنمنٹ کا تو نہیں کام کہ اس کا نام کیا ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف نے یا عدالتوں نے آ کے بتانا کہ آپ نے یہ نام رکھنا۔ تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے جب آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کون ہیں تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے آئین کا تعلق کیا ہے؟ یہ تو انسان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، فرض کرے کسی چیز پہ بھی، تو آپ بیٹھ کر بات چیت کریں، جناب بتائے کہ یہاں پہ ہمارے اختلافات ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ہے، تو بیٹھ کے آپ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کی بات کریں، سنیں، اور پھر ظاہر ہے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پھر چلے۔ قوانین کا وہاں پہ کیا مقصد ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگوں کے گھروں کے معاملات میں دخل دیں، لوگوں کے مذہب کے معاملات میں دخل دیں؟ یہاں یورپ میں ایسا ہوتا ہے یا کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہوتا؟ تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ وہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو احمدیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، وہ احمدی ہیں،
اب وہاں پہ کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، اور صرف تشدد کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ اور یہ لیڈر جو ہے یہ خاموش ہے، یہ وہ والے لیڈر جو شاید وقت آنے پر اپنے بیانات دیتے، مگر اس وقت ان کے بالکل آنکھیں، زبان، کان، ہر چیز بند ہے۔ ناظرین، میں پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ 50 سال کے پہلے کے اوپر نظر ڈالیں اور 50 سال کے بعد میں نظر ڈالیں، کیا کھویا کیا پایا، اور ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ آج جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، وجہ یہی ہے کہ قوم ایک نہیں بن سکی، اور کچھ فرقوں میں حالات خراب ہو گئے، کوئی ظلم کی طرف نکل گئے، کوئی تشدد کی طرف نکل گیا، اب عادت سے روکا جا رہا ہے۔ کل میں نے پروگرام دیا، وہ دیگ آ گئی، وہ جی افطاری کے وقت دیگ آ گئی ہے، احمدی جو افطاری کرنے لگے، اچھا جی یہ کیوں کرنے لگے؟ اور خدا کے بندو اور جاہلو اور عقل کے اندھو، کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہو؟ دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ کوئی جو کوئی مرضی جہاں مرضی کوئی کھانا کھائے، کوئی پابندی ہے وہاں پہ کہ آپ نے اس وقت کھانا کھانا، اس نے اس وقت کھانا؟ یہ تو جہالت کا ایک میرا خیال ہے ایسا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کامرس میں کل کسی نے لکھا تھا یہاں سانس بھی لیں گے تو کہیں گے او ہو اس نے سانس کیوں لیا؟ وہ خود تماشا بناتے ہو اپنا، اور بیوقوف و گدو خود اپنا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ جی ڈکلیئر کرے پہلے کہ ہمارا مذہب کیا، وہ ڈکلیئر تو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کی سنیں جی، اگر وہ ڈکلیئر کر رہے تو آپ ان سے پوچھتے بھی ہے، پھر آئین لے آتے ہیں۔ اور باقی 56 ملکوں میں آئین نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، جو اسلامی ممالک ہے، یہ پوری دنیا ہے، وہاں پہ آئین نہیں ہوتا۔ تو یہ آئین یہ وہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر آپ نے چلو فرض کرو بس، تو وہ بھی حق نہیں آپ کا بنتا تھا۔ اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، اگر وہ مسلمانوں والی عبادت کر رہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دیکھو ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں والی عبادت کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ مگر کیونکہ پوری قوم کے جو اس وقت عقل ہے اس میں ایک ہی چیز ڈال دی گئی ہے، اور وہ ہے کہ مذہب کے لیے آپ نے سب کچھ، اچھا ادھر آگے دھمکیاں دے رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہے، تماشا دیکھ رہی۔ یہاں پہ کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دے ان وزیروں کے متعلق، مریم کے متعلق، چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ ادھر وہ قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، خاموش ہوتا ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے غور کرے اپنی حرکتوں سے، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ جو ملک آپ جس کی وجہ سے بڑا لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ناراضگی ہر طرف، کوئی خبر آپ کو اچھی نہیں ملتی پاکستان سے، یہ بھول جائیں کہ کوئی خبر اچھی ملے۔ تو جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ایسے قوانین جو فضول قوانین بنائے ہوئے ان کو ختم کرے، لوگوں کو عبادت کرنے دے، پھر دیکھیں ملک میں کیسے خوشحالی آتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے۔ 50 سال پہلے بھی تو لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، ملک کے حالات بھی ٹھیک تھے۔ یا تو آپ اپنے باپ دادا سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس کا اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار آپ ہیں، پھر ان کو کہ وہ غلط تھے۔ ہاں جی، بڑی لمبی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن منافقین ڈاکٹر صاحب نے ویسے کہا ٹھیک تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کل جتنے لوگ بھی یورپ میں رہ رہے ہیں ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا کیس سامنے آیا جرمنی سے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک لڑکی ہے، اس کو جیل کیوں جانا پڑا؟ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسپین سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اٹلی سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وجہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہے اور جس طرح اسلام بدنام ہو چکا ہے، یہ ہے سب سے بڑا ایشو۔ کیونکہ جو لوگ بھی اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہیں اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ۔ یہ لڑکی جو ہے یہ جناب یہاں سے جرمنی سے گئی ہے استنبول سے یہ آگے لبنان اور پھر یہ واپس آئی۔
اب یہاں کی جو پولیس تھی ان کو سمجھ نہیں آئی، جاتی دفعہ جب یہ یہاں جرمنی سے تو نکل گئی مگر استنبول میں پکڑی گئی، پیدا جرمنی میں ہوئی، استنبول کی پولیس نے اس کو پکڑ کے دوبارہ جرمنی کی پولیس کے حوالے کیا۔ کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہ ایک ایسی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی جو یہ بم دھماکے کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، جیسے دہشت گرد ہم کہتے ہیں۔ اور 24 سال عمر ہے اس کی، 24 سال کی عمر میں یہ لڑکی، ایک بچہ بھی ہے اس کا، اور اس نے یہاں پہ جرمنی میں شادی کی تھی، یہیں پیدا ہوئی ہے، اور یہاں پہ اس لڑکی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا، اور کچھ 14 ماہ کا 16 ماہ کا بچہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو انٹرنیٹ پہ آج کل آپ کو پتہ ہے مختلف لوگ مل جاتے ہیں غلط راستے پہ لے جانے والے، اور بڑا ان کو دین کا وہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی اپنی طرح سے وہ بہت بڑے دین کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ اب اس لڑکی کو زیادہ جیل نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی ایک بچی ہوئی ہے، اس کی بچی ایک بچہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی لمبے عرصے تک تو اس کو جیل نہیں جانا پڑے گا، مگر جیل جانا پڑے گا۔ ریکارڈ گندا ہوا، پولیس نے انویسٹیگیشن کی، چھان بین کی، پورا پتہ کیا اس کا، اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ اب ہوتا یہ ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں آٹومیٹک گیٹ لگے ہوئے ہیں جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، اور پولیس نہیں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے، مگر وہ دیکھ کے کھول دیتے ہیں گیٹ، لیکن جیسے ہی انہیں کسی کے اوپر شک پڑ جاتا ہے وہ اوپر سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو پاکستانی ہیں واٹس ایپ اور اس طرح کی سوشل میڈیا جو بھی استعمال آپ کرتے ہیں، آج کل ہر بندے کو سوشل میڈیا کی تو عادت پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میرا کوئی نہ کوئی نام روشن ہو، لیکن نام سوشل میڈیا تک تو روشن ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ بھی اس طرح کے پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے والا یہ پریشانی ہے کہ آپ جناب اس طرح کے لوگوں سے بچیں۔ کوئی بھی میسج آئے یورپ میں، کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو غلط گائیڈ کرے، اسے بچے، اس کو بلاک کریں، پولیس کو انفارمیشن دیں، کیونکہ ایک دفعہ یہاں یورپ کا رگڑا لگ گیا تو اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس ایسے پیپر ہوئے یہاں پہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط نہیں آپ کا سٹیٹس، اس کے بعد آپ کے لیے یہاں پہ رہنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر جب آپ کو آپ کے ملک میں بھیجا جائے گا تو وہاں پہ اور بھی مشکلات ہوں گی، اور بھی مسائل جنم لیں گے۔ تو ہمارے پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک اور چیز میں بتا دوں، یہاں پہ اگر آپ جرم کرتے ہیں کسی ملک میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ لے آتے ہیں وہاں سے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو واپس بھیجنے میں یہ ماہر ہے، اب واپس لانے میں بھی ماہر ہے، انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، کوئی بھی ملک ہو، آپ کہیں پہ بھی گئے تو وہاں سے پھر دوبارہ آپ کو اسی ملک میں واپس لایا جاتا ہے۔ یہ لڑکی جو ہے اس سے جب پوچھا گیا، اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے گمراہ کیا گیا، مجھے یہ بتایا گیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے، مجھے جہاد کی تعلیم دی گئی، مجھے بتایا گیا آپ جنت میں جاؤ گی، آپ یہاں جاؤ گی، وہاں جاؤ گی، مگر جنت میں تو نہیں گئی، لیکن اپنے لیے ایک زندگی جو ہے وہ مصیبت بن گئی اس کے لیے۔ یہاں پہ میں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ ٹک ٹاک ہو، سوشل میڈیا، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، کچھ بھی ہے۔ اور دوسری بات اب آپ کو جو اہم بتانے والا ہوں کہ جرمنی میں اب ٹک ٹاک پولیس ہے، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کسی کی انسلٹ کی، کسی کو گالیاں نکالی، کسی کو برا بلا کہا تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ نہ سمجھیں کہ یورپ کے کسی جگہ پہ بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب جرمنی سے کوئی آرڈر جائیں گے تو وہاں کی پولیس بھی حرکت میں آئے گی اور آپ کو کیچ کرے گی، وہاں سے سزا ملے گی۔ تو ہمارے جو جوش بڑے جو مذہبی نکلے ہوئے نا لوگوں کو، یہ اپنے ملک میں جا کے جوش دکھائیں، کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کی انسلٹ نہ کریں، کسی کو دھمکی نہ دیں، پرامن طریقے سے یہاں پہ بندے دے پتر مان کے، کیونکہ وہاں آپ نے خوب تباہی
اپنے ملک کی مچائی ہوئی ہے، اتنا آپ کو اگر مذہب کا بخار ہے تو وہیں پہ رہنا تھا، ان لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ جب یہاں کی نیشنلٹی آپ یورپ کی لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک وہ سگنیچر کراتے ہیں کہ آپ یہاں کے قوانین کا احترام کریں گے، اور اس وقت آپ سگنیچر کر دیتے ہیں، بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے الفاظ اس لیے سخت ہوتے ہیں کہ جتنے کیس یہاں پہ نکل رہے ہیں، حیرانگی کی بات، سوچنے والی بات، ہمیں اپنی حالت میں نظر ڈالنی ہوگی۔ میں بھی اس وقت ٹریول پہ تھا، میں نے کہا آپ کو بتاتا جاؤں کہ آہستہ آہستہ یورپ میں بڑی سختی ہوتی جا رہی ہے۔ جرمنی میں آج ہی دیکھ رہا تھا، یہاں پہ سولانڈ جو ہے، جو کسٹم والے ہیں، انہوں نے چھاپے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں، باؤسٹیلے ٹیکسی، یہ وہ لٹن پٹن، اور زیادہ وہاں پہ غیر ملکی ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جرمن پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا نام اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا غیر ملکیوں کا ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسے کام نہ کریں کہ آپ کو وہاں پہ واپس جانا پہ جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ یہ مختصر میسیج تھا، میں نے کہا چلو میں دے دیتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی اس وقت پاکستان میں، اس وقت ایک اعلانیہ جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی مساجد میں جائیں، جو شاپنگ کے لیے جائیں، جہاں جہاں بھی جائیں، وہاں پہ بہت خیال رکھیں۔ مسجد میں جانے والوں کے لیے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کے انتظام کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جس طرح اس وقت گورنمنٹ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پاکستان کے مخالفین حرکت میں آئے ہوئے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو آفیسر ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، علماء کو بھی بتایا گیا ہے، اور ایک ٹائم مقرر کیا گیا، نہ اس سے پہلے آپ نے مساجد میں جا کے بیٹھنا، نہ اس کے بعد میں۔ جس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے مسجد میں جانا، اسی ٹائم پہ نماز ادا کرنی ہے، تراویح ادا کرنی ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے اسی وقت کے دوران کرنی ہے۔ اس میں پولیس کی نفری بھی بڑھا دی گئی ہے شہروں میں، اور خطرہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے۔ دوسری جو بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہے وہ ہے تلہ گنگ۔ جی ہاں، وہاں پہ پولیس میں اور علماء میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ جھڑپوں کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہمارے بیورو چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ جو احمدیہ مسجد ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بھاری نفری جو پولیس کی وہاں پہ پہنچی تو پھر پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور جو ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے نہایت بدتمیزی کے ساتھ علماء جو ہے وہ پولیس والے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پولیس آفیسر کے ساتھ جو اس کا مولانا صاحب کا بات کرنے کا طریقہ یہ تھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے اور گالیاں نکال رہا ہے، اور جھڑپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ پولیس سے کافی گاڑیاں بھی ہیں، وہ ہم اوپر اپنے بورڈ پہ بھی تصویریں لگا دیں گے۔ یہ اس وقت کے حالات ہے پاکستان کے کہ پولیس کو کوئی سمجھتا ہے کچھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال پولیس والوں کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے تو پولیس والے کو بھی ڈر ہے کہ میرے اوپر کوئی توہین مذہب کا کوئی کام نہ ڈال دیں، اور پھر وہ میرے لیے بھی ایک مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہنا ہے کہ جناب اس نے بھی توہین مذہب کی ہے، تو جو ہجوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا بات ہوئی ہے، اس سے نہیں، اس کاوڑ قوم کو چھوڑا ہوا ہی نہیں کہ وہ سوال کر سکے۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پولیس کے سامنے علماء جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ قوانین ہر چیز جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، آئین بے بس ہو جاتا ہے۔ اور آج کے حالات میں پاکستان میں جس طرح مذہبی نفرت پھیلائی گئی تھی 50 سال پہلے، اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں اس سے یہ نہیں کہ احمدی ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی جو آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے کہ مساجد جو ہے وہاں لوگ نماز کے لیے جاتے، وہاں بھی امن نہیں ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کس وقت کوئی ایسا بندہ آ جائے جو سب کو لے جائے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا آپ سب کے علم میں ہے، اس میں کون کون شامل ہے، کس کس نے اس میں حصہ ڈالا، اور اس میں علماء نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جب علماء دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے کیوں مشکلات آ رہی، آپ بھی آرام کے ساتھ اپنی مسجد میں بغیر سیکیورٹی کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ جتنے علماء ہیں، کل بھی ہم نے بتایا تھا کراچی میں
उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है, उन्होंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। उन्होंने नहीं पैसे देने, पैसे आपने देने हैं, आपने उनको पालना है। उलमा को भी, सियासतदानों को भी, जो भी लोग हैं, वो हमारी जो अवाम है उसका काम है कि उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करे, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए सब कुछ, ये आपकी जिम्मेदारी। आपने वो पालने, अपने बच्चे आप पाले ना पाले, अपने बच्चों के लिए वो खुराक आप कभी दें या ना दें, लेकिन उलमा को आपने वो वाला खाना देना, अच्छे वाला। आपको कोई मौलवी जो है कमज़ोर नज़र नहीं आएगा, सेहतमंद होते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। इसी तरह आप अपनी पुलिस देख ले, वो भी अक्सर सेहतमंद होते हैं। कोई बहुत कमज़ोर हो तो फिर एक इश्तिहार लगता है सोशल मीडिया पर कि यार इसको भी रिश्वत खाने की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, आज मैं देख रहा था PTI वाले एक अलहदा बयानिया जारी कर रहे थे और वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है, उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि अवाम के साथ क्या होगा। और अवाम आए दिन बेचारी जिस हाल से गुजर रही है वो आप सबके इल्म में। कितने लोग जान से चले जाते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मगर हमारे हालात ये है कि पुलिस अपने उसी हिसाब के साथ लोगों की रहनुमाई करते हैं। मैं आज भी देख रहा था पुलिस स्टेशन में औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही थी, वीडियो हमारे पास होती, हम वैसे बात नहीं करते। तो ये जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है आप सबको पता है। और 2 दिन बाद फिर जुमा आ रहा है, जुमे पे क्या होगा, वहाँ पे फिर क्या हालात होंगे, कैसे ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा। ईद करीब है, जैसे ही 2-4 दिन 5 दिन और गुजरेंगे बाज़ारों में रश हो जाएगा, हर तरफ पब्लिक होगी और फिर वहाँ पे अपना बंदोबस्त आपने खुद करना है। तो जनाब ये अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी आपको दे दी है। इसके अलावा एक और चीज़ सुबह हमें इत्तला मिली थी, मैंने कहा वो भी शामिल कर लें। कोटली में वहाँ पे तमाम मजहबी जमातों को बुलाया गया, वहाँ के जो कमिश्नर थे या जो भी ज़िम्मेदार अफसर थे, उनमें अहमदिया जो लोग हैं वो भी शामिल थे और उनको बताया गया कि तमाम शहरियों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। और उस पर तमाम जो मजहबी वहाँ पे रहनुमा बैठे हुए थे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा जनाब ये इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल होना तो ये चाहिए, जो भी लोग पाकिस्तान में रहते उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत की होती है, लेकिन कितने दिनों से ये सब तमाशा वहाँ पे लगा हुआ है, मगर कोई ऐसी खबर नहीं आपको मिल रही कि आप कह सके कि जनाब कोई गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, पुलिस इक्का दुक्का जगह पे अपनी कोशिश करती है, मगर चंद दिन बाद वही फिर मुसीबत दोबारा शुरू हो जाती है। शहरी जो है वहाँ पे पाकिस्तानी, वो चाहे किसी भी मज़हब से फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं। अब तो सबके लिए मुश्किलात है। पहले तो आप समझ रहे थे कि अहमदी सिर्फ जेलों में जा रहे हैं, अब तो 800 दूसरे लोग भी जेलों में डाल दिए। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अपना सहाफ़ी हैं, वो भी परेशान है कि ये किस तरफ चला गया मुल्क। मगर सियासतदानों को, उलमा को इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं, धमकियाँ देते हैं। ये जो मौलवी हैं वो कहते हैं जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप फैसला करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे ताकि और भी प्रोग्राम आपको देते रहें।